बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए दो बुरी खबरें हैं, लेकिन दो अच्छी खबरें भी हैं। दो अच्छी खबरें क्या है वो आपको बताएंगे कि वो क्या है। इसके अलावा जस्टिस काजी फाइसा ने जस्टिस मुदार अली अकबर नकवी को रगड़ दिया है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में क्या कुछ हुआ। जस्टिस सरदार तारक मसूद के खिलाफ भी शिकायत थी, उसका क्या बना, इस पर करेंगे बात। इसके अलावा साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल के खिलाफ जो रेफरेंस था वो भी खारिज कर दिया गया है नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर। खान साहब ने दावा किया कि उनके ऊपर जेल में हमला हुआ है। उनका एक कोई बयान है मुबैना तौर पे जो सर्कुलेट कर रहा है और वो कहते हैं जी मेरे ऊपर जो है वो जेल में मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। तो अब एक नई कहानी शुरू हो गई है। खान साहब को जेल में जो है वो अपनी जान का खौफ लाक हो गया है या वो इस फोबिया का शिकार है कि उन्हें मार दिया जाएगा। पाकिस्तान के बहुत से सियासी रहनुमाओं को अपनी जानों का खदशा लाक है क्योंकि उनको सिक्योरिटी थ्रेट वो जारी किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों को जो है सिक्योरिटी थ्रेट है, तो उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा एक बड़े ओहदे पर एक मेजर जनरल की अपॉइंटमेंट हुई है। वो क्या है आपको बताएंगे कि होने क्या जा रहा है। पाकिस्तान की सियासत में एकदम जो है तलातम सा बर्पा हो गया है और ग्रैंड डायलॉग की बातें हो रही हैं। कल मौलाना फजल रहमान से जो मुलाकात की थी पीटीए के दो लोगों ने, उन्होंने बाद में जाके तो बहुत कुछ कहा, लेकिन अब अंदर की कहानी भी कुछ सामने आ गई है, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा फतेजा शाह उसकी रिहाई के लिए कल रोपकार जारी हुई थी, लेकिन उनकी रिहाई क्यों नहीं हो सकी और अब वो कहाँ है वो आपको बताएंगे। 9 मई के इश्तिहारी मुल्ज़मान की जायदादें जब्त करने का अमल शुरू हो रहा है और पुलिस ने वो तमाम तफसीलात हासिल कर ली हैं कि किसकी कितनी जायदाद है। तो ये जितने 9 मई के मुल्ज़मान जिनको अदालतें इश्तिहारी करार दे चुकी हैं, उनमें पीटीए के बड़े बड़े नामी गिरामी रहनुमा शामिल हैं, उनकी जायदादें होने जा रही है जब्त। और जो सबसे बड़ी खबर है वो है जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से पेशरफ्त शुरू हो गई है। ये सारी खबरें आपको बताएंगे कि कौन कहाँ बढ़ गया और किसने किसको रगड़ दिया। ये है यानी बढ़ना और रगड़ना, ये आज का बुनियादी प्रोग्राम है कि कौन कौन कहाँ बढ़ गया और कौन कौन रगड़ा जा रहा है। इस पर करेंगे बात। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इमरान खान के लिए जो है वो अच्छी खबरें क्या है। अच्छी खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट दे दी है और इलेक्शन 28 जनवरी 2024 को होने जा रहे हैं। खास बड़े अरसे से एक ही डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन करा दो, तो इलेक्शन की डेट आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है इलेक्शन के हवाले से, उसमें ये जवाब जमा कराने जा रहे हैं। तो प्रोबेबली 28 जनवरी इतवार का रोज़ बनता है, उस दिन जो है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होंगे। तो इसके साथ ही समझें कि इंतहाबी बिगल जो है वो बच चुका है। तो ये खास सबके लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन एक और अच्छी खबर खास सबके लिए, यानी दूसरी जो अच्छी खबर है वो ये है कि अमेरिका ने ये ऑर्डर किया है, पाकिस्तान को हुक्म दिया है कि जनाब ये जो इलेक्शन होने हैं ना, इसमें तमाम सियासी जमातों को शामिल किया जाए, कोई सियासी जमात रह ना जाए। तो इशारा ये है कि लाडला जो उनका माजी में कभी रहा है बगल बच्चा, उनको वो सियासी मैदान से बाहर करने के हक में नहीं है, तो उनको सियासी अमल में शरीक किया जाए। कल जो एक मुलाकात हुई थी अमरीकी सफीर की प्राइम मिनिस्टर या निगरान प्राइम मिनिस्टर कह लें काकड़ साहब से, उसके पीछे भी एक यही सोच थी और एक यही फरमाइश थी, यानी लाडले को इलेक्शन लड़वाओ साड़ी फरमाइश थे। तो एक फरमाइश अमेरिका की आ गई। तो ये खान साहब के लिए अच्छी खबर है कि खान साहब की जमात को इलेक्शन से निकालने की राह में अमेरिका हायल हो गया है और ये अमेरिका से की गुलामी से आज़ादी चाहते थे। हकीकी आज़ादी के ख्वाहिशमंद अफराद जो है उनको जो है उनके आका नहीं चाहते कि उनको हकीकी आज़ादी मिली, तो वो कहते हैं जनाब इलेक्शन लड़ो और नौकरी करो जिस नौकरी से तुहानू भर्ती किया होया सी। तो सियासी जमात के तौर पर पीटीए इलेक्शन में हिस्सा लेगी। अब इमरान खान इसमें होंगे या नहीं होंगे, ये हनूज एक क्वेश्चन मार्क है। हाँ, सबके लिए बुरी खबरें तो बहुत सारी हैं। बस बुरी खबर ये कि उनकी आज जमानत कैंसिल हो गई। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस, ये इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत था, इसको फिर किसी वजह से रोक दिया गया। अब ये केस दोबारा शुरू हो रहा है। तो 1 नवंबर को तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की भी समाअत हो रही है। इस केस में जो है वो पीटीआई जो है वो अपने खिलाफ इल्ज़ामात के हवाले से सबूत फराहम करेगी। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग जब्ती केस को डीलिस्ट कर दिया था।
یہ 26 سپٹمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہوا تھا، لیکن پھر سے روک دیا گیا۔ 20 اگست کو بھی الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ایک سماعت تھی وہ بینچ کی عدم دستیابی کی وجہ سے اس کو ڈی لسٹ کر دیا تھا۔ تو 2 بار یہ کیس جو ہے وہ روکا جا چکا ہے، اب جو ہے وہ کیس دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ تو یہ خاص طور کے لیے ایک کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ احتساب عدالت نے راولپنڈی پولیس کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی سے تفتیش کی اجازت دے دی ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، خاص طور کہ آج سائفر کیس کے حوالے سے سماعت تھی، اور یہ سماعت اڈیالہ جیل کے اندر ہو رہی تھی، اس میں بھی آج گواہ پیش نہیں ہو سکے۔ تو پولیس افسر نے استدعا کی کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی دونوں کو شامل تفتیش کرنا ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ کیا اس سے قبل ان دونوں کو تفتیش میں شامل کیا گیا تھا؟ تو پولیس نے کہا کہ یہ اس حوالے سے بھی شامل تفتیش نہیں ہوئے، شریک ملزمان کے بیانات کی روشنی میں انہیں شامل تفتیش کرنا ہے۔ پولیس افسر نے کہا کہ ہمارے پاس راولپنڈی میں 9 مئی کے واقعہ سے متعلق ایف آئی اے کی رپورٹ بھی ہے۔ تو جج نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ آپ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کے حوالے سے قانون کے مطابق ان سے تفتیش کر لیں۔ تو عمران خان صاحب اس میں شامل تفتیش ہو گئے۔ سائفر کیس میں جو آج گواہ ہونے تھے پیش، وہ نہیں ہوئے۔ تو اب ایک بات تو طے ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ صدر الوی نے بھی 2 روز قبل ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے جنوری میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ سپریم کورٹ میں بھی الیکشن 90 دن میں کرانے کے حوالے سے کیس دیر سماعت ہے، الیکشن کمیشن کو وہاں پہ طلب کیا گیا ہے جواب دینا۔ تو یہ اب الیکشن کمیشن نے کہا جان چھڑاؤ جناب، دو ہماری طرف سے ڈیٹ لے، 28 جنوری کو آپ الیکشن کرائے، ہم تیار ہیں۔ تو اب یہ ڈیٹ آلموسٹ جو ہے فائنل ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کا بھی، پیپلز پارٹی کا بھی اور ان جماعتوں کا جو کہہ رہی تھی کہ الیکشن دی کو ڈیٹ دے دو تاکہ اسے جلد سے جلوس کریے، ان کو جو ہے وہ اجازت مل گئی ہے۔ تو پھر کرو جلد سے جناب، اور آپ سیاسی سرگرمیاں دیکھیں کیسے شروع ہوتی ہیں۔ سابق وزیر شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، انہیں جیمر والی گاڑیاں فراہم کی گئی ہے۔ اسپیشل برانچ نے ڈی آئی جی سیکورٹی کے مراسلے کے بعد جیمر والی گاڑیاں جو ہے وہ الاؤ کر دیا کہ وہ مریم نواز اور شہباز شریف کے ساتھ جب ان کی موومنٹ ہوگی تو چلیں گی۔ ذرائع کہتے ہیں کہ 4 گاڑیاں جو ہیں یا 4 جیمر جو ہے وہ اسکواڈ میں شامل ہوگی، اور پولیس کے مطابق دونوں شخصیات کو جو وہ تھریڈ ہے، اس کے بعد سیکورٹی کی درخواست کی گئی تھی، اس کی درخواست کی بنیاد پر انہیں یہ سہولت دی جا رہی ہے۔ لیکن ابھی تک سابق وزیر نواز شریف کی جانب سے کوئی ایسی درخواست نہیں آئی، اور نہ ہی ان کے حوالے سے فی الحال کوئی ایسا تھریٹ ہے کہ ان کو جیمر والی گاڑیاں دی جائیں۔ لیکن اگر نواز شریف درخواست کریں گے تو ان کو بھی جیمرز والی گاڑیاں جو ہے وہ دی جائیں گی۔ ایک اور بڑی خبر ہے، وہ پاکستان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف اور عارف علوی کی ملاقات ہونی جا رہی ہے۔ یہ ملاقات کے حوالے سے کچھ اشارے دیے جا رہے ہیں۔ کل علی محمد خان ملاقات کر کے آئے تھے مولانا فضل الرحمان سے، تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ صدر کے ساتھ سارے بیٹھ جائیں اور بات آگے بڑھا لیں، الیکشن کے حوالے سے تمام جماعتیں بیٹھ جائیں۔ تو یہ گرینڈ ڈائیلاگ کے اوپر جو کام شروع ہوا ہے، اس پر نواز شریف صاحب نے سب سے پہلے ہاں کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مذاکرات کر سکتے ہیں، وہ تمام سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو 9 مئی کے کردار ہے ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی۔ تو اب لگتا ہے یہ کہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا کہ عمران خان صاحب کو مائنس کر کے آگے بڑھا جائے اور عارف علوی کو بیچ میں ڈالا جائے۔ حالانکہ عارف علوی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب اپنی بہنوں کو بھی کہہ چکے ہیں، اپنے وکلاء کو بھی کہہ چکے ہیں کہ علوی نے جو میری پیٹھ میں جو خنجر گھونپا ہے تو میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ ناراض ہے سخت عارف علوی سے، لیکن عارف علوی جو ہے وہ اب ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ ان کی ملاقات ہو جائے گی۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے تجزیہ کیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ملاقات جو ہے وہ آئندہ چند روز میں ہونے والی ہے، اور اس ملاقات کے بعد بہت ساری چیزیں جو وہ سیدھی ہو جائیں گی۔ یہ انہوں نے اپنے ویلاگ میں دعویٰ کیا کہ عارف علوی جو ہے بہت بڑا کردار ادا کرنے والے ہیں، اور شاید ان کے اس یعنی کردار کے اندر ان کو بہت سی طاقتوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ تو پچھلے چند دنوں سے جو ایوان صدر میں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھی، اس میں ان کو یہ تیار کر لیا گیا عارف علوی کو کہ وہ اپنا کوئی کردار ادا کرے اور تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان کے ساتھ بیٹھ کے الیکشن کے حوالے سے کوئی ایسا ماحول کریٹ کرے جس میں جو ہے وہ آپ کی جماعت بھی حصہ لے سکے۔ اب
پی ٹی آئی کے لیے مشکل تو یہ ہونی ہے کہ مائنس عمران خان کیسے چلیں گے. تو کل جو ملاقات ہوئی تھی اس کی ابھی تک باز گشت جاری ہے کہ ان ملاقات میں کیا کیا ہوا ہے. ایک ان سائڈ سٹوری بھی جو ہے وہ میڈیا کے اوپر آئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جے یو آئی کے وفد نے جو ملاقات کی مولانا فضل الرحمان سے 15 منٹ کی ملاقات تھی اور اس ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بات ہوئی ہے. اور اس ملاقات میں پاکستان افغانستان کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. یہ جو افغان مہاجرین نکالے جا رہے ہیں, حالانکہ یہ جو دو لوگ ملاقات کر کے نکلے تھے ٹھٹھے مارتے ہوئے کہہ رہے تھے ساڑی دی گل ہی کوئی نہیں ہوئی, تعزیت کرنا آیا تھا. تو جو انسائڈر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جناب بڑیاں لمبیاں چوڑیاں بات گلاں ہوئی نے. اور یہ جو علی محمد خان نے بارہ کے کہا تھا کہ جی سب بیٹھ جائے, صدر بیٹھ جائے اور سارے بیٹھ جائے اور بات جو ہے وہ پھر آگے یعنی نواز شریف بھی بیٹھ جائے اور سارے بات کرے اور ایک نیا ماحول کریٹ کیا جائے, یعنی پولیٹیکل ہارمنی پیدا کی جائے, سیاسی ہم آہنگی پیدا کی جائے. تو وہ کہتے ہیں نا چور کے داڑھی میں تنکا ہوتا ہے, تو ان کی داڑھی میں تنکا تھا, انہیں پتا تو ہے کہ پلان کیا ہے. تو لگتا ہے یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک واضح پلان ہے اور وہ پلان یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑوایا جائے لیکن مائنس عمران خان. اور پی ٹی آئی کو اب لیڈ کریں گے جناب عارف علوی صاحب, بحیثیت صدر وہ سب کو بٹھائیں گے اور ان کو آمادہ کریں گے کہ ان کی سیاسی جماعت الیکشن کے اندر حصہ لے اور تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو. اور پی ٹی آئی اور نواز شریف یہ دونوں بیٹھ کے مذاکرات کریں گے تاکہ دنیا کو پیغام جائے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں رہا. تو یہ ایک پلان سامنے آیا ہے الیکشن کے حوالے سے, اس میں نواز شریف آمادگی ظاہر کر چکے. یہ باتیں یہ ملاقاتیں یہ ساری کہانیاں یہ طے ہو چکی ہیں. یہ ایک طے شدہ پروجیکٹ ہے جس کو آگے بڑھایا جائے گا. تو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو راجنیتی ہے اس کی نئی بساط کا معاملہ ایک خاص موڑ تک پہنچ گیا ہے اور یہ موڑ ہے پاکستان کی سیاست ایک نئی کروٹ لے رہی ہے اور سیاسی جماعتیں آپس میں بات کرنا شروع ہو گئی ہیں. گرینڈ ڈائلاگ کے اوپر کام ہو رہا ہے اور کئی سال سے جو لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے وہ اب لگتا ہے کہ وہ ایک میز پر بیٹھیں گے اور سیاسی ڈائلاگ اور مفاہمت کی باتیں سب طرف سے کی جا رہی ہیں. وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا, وہ بھی اس بات پر تیار ہو گئے کہ جی الیکشن کرایا جائے. بہت سے اہم رہنما پی ایم ایل این کے بھی بات کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان بھی کر رہے ہیں, خواجہ آصف بھی کر رہے ہیں اور بھی بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں. تو یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ون آن ون ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, اوپن بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے. زرداری صاحب کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی, فضل الرحمان کی پی ٹی آئی والوں سے ملاقات ہوئی, اب مولانا فضل الرحمان کی ایک نواز شریف سے ملاقات ہے, پھر یہ سارے مل کے صدر سے ملاقات کریں گے. تو یہ ایک جو کھچڑی ہے وہ پک رہی ہے اور اسی کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نیا فارمولہ ہے, ایک نیا گرینڈ ڈائلاگ ہے اور اس سے جو ہے وہ آگے بڑھنے میں مدد ملے گی. پی ٹی آئی کی طرف سے بہت سے لوگ شامل ہیں, اسد کیسر, علی محمد خان, بیرسٹر سیف, یہ تمام لوگ ہیں اور ان کو بقول ان کو عمران خان کی سپورٹ حاصل ہے. یعنی عمران خان اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ پارٹی ان کی الیکشن لڑے چاہے عمران خان جیل میں رہیں یا باہر آئیں. تو آج ایک بڑا اہم اجلاس تھا سپریم جوڈیشل کونسل کا جس کو جسٹس قاضی فائصہ نے ہیڈ کیا. آڈیو لیک اسکینڈل پر ایک انکوائری بیٹھی ہوئی تھی اور جسٹس مزار علی اکبر نقوی کے خلاف شکایت تھی. اس کی سماعت ہوئی اور اس میں ان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا. سپریم جوڈیشل کونسل کے تقریباً 2 گھنٹے یہ اجلاس جاری رہا. اس میں جسٹس سردار طارق مسعود, جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس قاضی فائصہ یہ 3 سپریم کورٹ کے جج تھے, جبکہ باقی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی, چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم عفان یہ بطور ممبر شریک ہوئے. اور اس میں جو ہے وہ آڈیو لیک اسکینڈل کے حوالے سے جو مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایت آئی تھی اس کا جائزہ لیا گیا. 2 گھنٹے اس کا تقریباً اس کے اوپر بحث ہوئی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے, شوکاز نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ اس کا جواب دے. ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے اور 2 ممبران نے شوکاز نوٹس جاری کرنے سے اتفاق نہیں کیا. اعجاز الحسن صاحب کے بارے میں اور لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس امیر محمد بھٹی, یہ 2 جج مبینہ طور پر ہے ایسے جنہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا, جبکہ باقی ججوں نے کہا کہ ان سے جواب لیا جائے. اور ان پر کئی الزامات ہیں. ایک الزام 2021 میں ان کا ایک گھر لاہور میں انہوں نے خریدا 2 کنال 4 مرلے کا, اس کو 4 کروڑ 44 لاکھ میں خریدا اور یہ انہوں نے 7 کروڑ 20 لاکھ کا ڈکلیئر کیا. یہ پلاٹ 2022 میں 13 کروڑ کا اپنے مبینہ فرنٹ مین کو انہوں نے فروخت کیا. اور اس طرح سینٹ جوز پارک اینڈ میں بھی ان کا کوئی گھر ہے, اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ 65 کروڑ ہے. تو اس کی
وہ پلاٹ انہوں نے 10 کروڑ میں خریدا. تو 65 کروڑ والا گھر جو ہے 10 لاکھ میں خریدنے کا مطلب یہ کہ کسی نے آپ کے اوپر 55 کروڑ کی جو ہے وہ رحمت فرمائی ہے, آپ کو گفٹ کیا ہے. تو اس قسم کے الزامات ہیں. تو ان الزامات کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کو جو شکایت بھیجی تھی اس کی تحقیقات کرائی گئی. جسٹس سردار طارق مسعود نے اس شکایت کی تحقیق کی اور پھر انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو اپنی رائے بھیجی. ان کی رائے کے بعد جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا گیا اور اس میں ان کو گلٹی قرار دے کر جو ہے ان کے خلاف جو ہے ان کو جواب دینے کے لیے مہلت دی گئی ہے کہ 2 ہفتے میں جواب دے دیں. 14 نومبر تک وہ جواب دے دیں گے. اس کو کانٹیسٹ کریں, مقابلہ کریں, جواب دیں یا اس کو چھوڑ دیں. تو ذرائع کہتے ہیں کہ مظاہر علی اکبر نقوی اس کو کانٹیسٹ کریں گے اور اگر وہ استعفیٰ نہیں دیں گے اور ان پر جرم ثابت ہو گیا تو وہ اپنی تمام پریولیجز سے اور پینشن سے محروم ہو جائیں گے. اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو پھر ان کی پریولیجز اور پینشن جو ہے ان کو ملتی رہے گی. اسی بینچ کے سامنے, اسی سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے ایک اور کیس تھا. وہ سردار طارق مسعود کے خلاف ایک شکایت آئی تھی. تو انہوں نے اس شکایت کے بعد خود وہ کیس نہیں سنا, یعنی وہ اٹھ گئے. سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں جب اس بات کی باری آئی کہ یہ کیس جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف ہے تو انہوں نے کہا جی میں اب اس کارروائی کا حصہ نہیں بنوں گا, میرے خلاف شکایت ہے تو آپ کسی اور جج کو بٹھائے. تو جسٹس منصور علی شاہ کو بٹھایا گیا. انہوں نے پھر اس کیس کی سماعت کی اور ان کے خلاف جو شکایت آئی اس میں شکایت کنندہ وکیل ہے, ان کو کہا گیا کہ جناب آپ کچھ اور دستاویزات اور ثبوت سال لگائیں تو پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں, فی الحال یہ ثبوت و شواہد ناکافی ہے. اس کے علاوہ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کیس تھا. اور جیسے مظاہر علی اکبر نقوی جو ہے وہ بندیالی ٹولے کے جج کہلاتے ہیں اور ان کے اوپر بڑا الزام ہے رشوت لینے کا. ان کو ٹرکوں والا جج بھی کہا جاتا ہے. درجنوں الزامات ہیں ان کے اوپر اور بھرے پڑے ہیں. تو اب یہ ان کے لیے اچھا موقع ہے کہ وہ اپنا جواب دیں اور اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کو یعنی دھو ڈالیں. ایک بڑے عہدے پر ایک میجر جنرل کی تقرری ہوئی ہے اور یہ تقرری ہوئی ہے آئی جی ایف سی بلوچستان کے عہدے پر. آئی جی ایف سی بلوچستان کے عہدے پر میجر جنرل کامران احمد کو تعینات کر دیا گیا ہے. ان سے پہلے میجر جنرل کمال احمد چودھری تعینات تھے اور بلوچستان میں یہ بڑی امپورٹنٹ ایک تقرری ہوئی ہے. میجر جنرل کامران احمد جو وہ آرمڈ کور سے تعلق رکھتے ہیں. لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت 9 مئی کو لاہور میں جناح ہاؤس کے باہر جلاؤ گھراؤ کرنے کے مقدمے میں گرفتار خدیجہ شاہ کو 14 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا ہے. اس کیس میں خدیجہ شاہ کے خلاف مقدمہ ہے کہ راحت بیکری جو تھانہ سرور روڈ کے علاقے میں ہے اور جناح ہاؤس کے آس پاس ہے وہاں پہ جلاؤ گھراؤ کیا گیا. اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے خدیجہ شاہ کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کی تھی. ایک روز قبل ہی جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور مقدمے میں ان کی باقاعدہ روبکار جاری کر دی گئی تھی لیکن ان کی رہائی نہیں ہو سکی اور انہیں انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے ایک اور مقدمے میں جو کہ راحت بیکری کے باہر جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ ہے اس میں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. تو خدیجہ شاہ کی بھی رہائی جو ہے وہ ہوتے ہوتے رہ گئی. اس کے علاوہ فیض آباد دھرنے کے ذمہ داران کے تعین کے لیے فیکٹ فائنڈ کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اور یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے وہ اس دھرنے کے ذمہ داران کے خلاف جو کارروائی ہے اس کے بارے میں رپورٹ مرتب کرے گی. رپورٹ کے مطابق 6 فروری 2019 کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. اس میں وزارت داخلہ, وزارت دفاع, ایڈیشنل سیکرٹری اور ڈائریکٹر ISI شامل ہیں. یہ طے شدہ TRO کے تحت انہیں ذمہ داران اور ہینڈلر کا تعین کرے گی. دھرنے کے حوالے سے ثبوت و شواہد بھی تلاش کرے گی. تو اس میں 3 جرنیلوں کے نام آتے ہیں. ایک ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, ایک اس وقت کور کمانڈر ہے اور ایک سابق DGI جنرل فیض حمید ہے. تو جنرل فیض حمید کی یعنی اب ان کے خلاف باقاعدہ ایک انکوائری سمجھ لیں کہ وہ اس کیس کے مرکزی ملزم ہیں اور ان کا اس میں بڑا نام آتا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کے لیے اب ایک پوری کمیٹی بیٹھ گئی ہے جو یہ طے کرے گی کہ دھرنے کا حکم کس نے دیا تھا, دھرنا مینج کس نے کیا تھا, پھر اس دھرنے کو اٹھایا کیسے گیا. جو اب تک کی جو رپورٹ ہے اس کے میں کہا گیا کہ جو حکومت ہے اس کا موقف یہ کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ 1 دسمبر تک جو ہے وہ جمع کرا دی جائے گی اور ابھی 1 نومبر سے تو اس کیس کی باقاعدہ سماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ شروع کر رہا ہے. 2007 میں یہ ہوا تھا فیض آباد دھرنا. تو اب اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو باقاعدہ جو ہے جنرل فیض حمید کے خلاف انکوائری لگ گئی ہے اور ایک حاضر سرور جنرل کے خلاف. تو 2 جرنیل جو ہے ان کا جو ہے وہ اس معاملے میں
نام آتا رہا، اگر انکوائری میں ثابت ہو گیا کہ ان کا کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے تو دونوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ اب سانحہ 9 مئی کے اشتہاری ملزمان کی جائیدادوں کی تفصیلات پولیس نے حاصل کر لی ہیں۔ عدالتی احکامات کے بعد ان جائیدادوں کو سیل کر دیا جائے گا۔ تو اشتہاری ملزمان کی پراپرٹی کو سیل کرنے کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم GIT عدالت سے باقاعدہ اجازت حاصل کرے گی۔ 22 ملزمان ہیں جن کے نام ہے، ان میں جو پرومننٹ لوگ ہیں ان میں میاں اسلم اقبال ہے، حماد اظہر ہے، زبیر نیازی، مراد سعید، علی امین گنڈا پور، امتیاز شیخ، اور بھی کچھ لوگ شامل ہیں۔ 22 لوگ اس میں شامل ہیں۔ ان کی جائیدادیں سیل کرنے کی جو ہے وہ اجازت طلب کی جائے گی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔